अस्सलामु अलैकुम। दिया वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। सच्ची कहानी। एक घर में मेरे 5 शौहर। इस कहानी को दरवाज़ा बंद करके देखना। एक औरत और उसके 5 शौहर। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। आज मैं आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेटी के लिए सबसे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? ये कि उसकी अपनी माँ ही उसे धोखे में डाल दे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बचपन से वालिदैन की मोहब्बत देखी, लेकिन फिर ज़िंदगी ने उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ सब रिश्ते इम्तिहान बन गए। आखिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। मेरा नाम अस्मा है। एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वालिद साहब अच्छा कमाते थे, उनका अपना बिजनेस था। मेरे वालिदैन में आपस में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वालिद साहब को शक की आदत थी। अक्सर अम्मी से कहा करते कि जिस रोज़ तुमने बेवफाई की मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मेरी वालदा एक शरीफ औरत थी, वो हमसे बहुत ही प्यार करती थीं। उनका एक कज़न था जो उनसे उम्र में 10 बरस छोटा था। कहती थीं कि ये बहुत छोटा था जब इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। तब वालदा ने ही उसे पाला था। तभी से ये हमारे घर में एक फ़र्द की तरह रहता था। उसका नाम असद था। असद अक्सर हमारे घर अम्मी से मिलने आता। तभी अम्मी और अब्बू की तकरार हो जाती। असद के जाने के बाद वालिद कहते कि तुम्हारा ये कज़न मुझे पसंद नहीं है, इसे कहो कि ये हमारे घर ना आया करे। वालदा जवाब देती, खुद मिलने आ जाता है, मैं इसे मना नहीं कर सकती। यतीम है, इसका दिल टूट जाएगा। हमारे घर में बहुत सुकून था। बस उस दिन वालिदैन में तकरार हो जाती जिस रोज़ असद आ जाता। मैं भी उस लड़के से चिढ़ने लगी थी। उन दिनों मैं मैट्रिक कर रही थी जब एक रोज़ वालिदैन में बहुत झगड़ा हुआ। वालिद ने असद को घर आने से मना कर दिया था और वालदा से भी कह दिया कि आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी। बेशक तुम्हारी माँ ने उसे पाला है, लेकिन ये मेरे बच्चों का कुछ नहीं लगता। मैं अपने घर में इसके कदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। अम्मी कुछ दिन खामन से रूठी रही, मगर चंद रोज़ बाद अब्बा ने मना लिया। देख नसीम, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तो क्या तू मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? असद से ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। मेरी माँ ने वादा कर लिया कि ठीक है, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये कुर्बानी भी दे दूँगी और उससे आइंदा ना मिलूँगी। दरअसल नाना नानी वफ़ात पा चुके थे, इसी वजह से असद अम्मी के पास आता था। बहरहाल अब्बा की हिदायत पर माँ ने असद को घर आने से मना कर दिया। इस वाक़ये को काफ़ी अरसा गुजर गया। असद फिर हमारे घर नहीं आया। एक रोज़ अम्मी को बुखार आ गया। वो दवा लेने गईं तो रास्ते में असद मिल गया। दोनों गली में खड़े होकर बातें करने लगे। इत्तफाक से उसी वक्त अब्बा को उधर से गुज़र हुआ। असद को माँ के साथ बातें करते देख लिया। घर आए, वालदा से कलाम किया और ना झगड़ा किया। बस इतना कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि असद से ताल्लुक़ ना रखोगी, लेकिन तुम फिर भी मिलती हो। ना जाने कब से मुझे धोखा दे रही हो। अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। वो रात को सोए तो अल्लाह जाने क्या खा लिया कि सुबह बिस्तर से ना उठ सके। ज़िंदगी हार गए। हमारे घर में कोहराम मच गया। माँ रो रो कर कह रही थी कि इत्तफाक से असद भाई मिल गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जानती अगर ये सब होने वाला है तो दवा लेने घर से ना निकलती और ना ही असद गली में मिलता। मेरी माँ की शादी कम सुनी में हुई थी, अभी जवान थी और शक्ल सूरत की अच्छी थी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हम बच्चों की खातिर दूसरी शादी का ना सोचा। चचा ने भी कहा कि अगर तुम बच्चों की खातिर घर बैठ जाओगी तो मैं उनका खर्चा दूंगा, तुम्हारे बच्चों को किसी शय की कमी ना होने दूंगा। चचा ने फ़र्ज़ निभाया, वो बराबर ख़र्चा देते रहे और हमें कोई तकलीफ़ ना होने दी। वालिद की वफ़ात के 1 साल बाद असद का दोबारा हमारे घर में आना जाना शुरू हो गया। वो अम्मी को बाजी कहता था, लेकिन मुझे उससे शदीद नफ़रत थी। उस आदमी की वजह से मेरा बाप मरा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो अब भी हमारे घर आए।
چچا میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی۔ کہتی تھی کہ بے شک چھوٹی لڑکی لے لو، اسما کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اس بات پر چچا ناراض ہو گئے اور ہمیں خرچہ دینا بند کر دیا۔ اسد اچھا کما رہا تھا، وہ والدہ کی مالی مدد کرنے لگا۔ ایک روز ماں نے مجھ سے کہا کہ میں تیری شادی اسد سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ تیرے چچا نے ہماری سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب ہمیں اور کون سہارا دے گا؟ میں نے جواب دیا، ماں مجھے اس آدمی سے نفرت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ابا کی جان گئی۔ وہ بولی، تمہارے ابا کو اس کے بارے میں غلط فہمی تھی، حالانکہ یہ اچھا لڑکا ہے، اور تمہارے والد کو شک کے صدمے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا، کسی نے انہیں نہیں مارا، خود ان کی شک کی طبیعت نے جان لی۔ جو بھی ہو ماں، انہیں صدمہ تو اسی بات کا تھا، میں کیسے اس بات کو بھلا سکتی ہوں؟ میں اسد کو زبان دے چکی ہوں، تم میری بیٹی ہو اور میں اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے نانا نانی اس جہان سے رخصت ہو چکے ہیں اور اسد کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں، یہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ کہہ کر ماں رو دی تو میں ان کے رونے دھونے کی وجہ سے مجبور ہو گئی اور اسد سے شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسما کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف ماں کا دباؤ اور دوسری طرف دل کی نفرت۔ آپ کیا کرتے اگر آپ اس جگہ ہوتے؟ خیر، جو تو زندگی گزرنے لگی۔ اسد نے ہمارا سارا خرچہ اپنے سر اٹھا لیا۔ ماں پرسکون ہو گئی، لیکن مجھے وہ اب بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ دل نے اسے قبول نہ کیا، سیدھے منہ اس سے بات نہ کرتی، بے رخی سے جینے پر مجبور تھی۔ ساتھ نہ رہتی تو کیا کرتی؟ اسد ہفتے میں 5 دن ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن اسد مجھ سے کہنے لگا کہ تم میری پڑوسن کے پاس 2 دن جا کر رہو، کیونکہ وہ ہسپتال میں ہے اور اس کے ہاں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں گھر پر نہ تھی، وہ بازار سے سودا سلف لینے گئی تھیں۔ میں کیوں تمہاری پڑوسن کے پاس جا کر رہوں، جبکہ میری اس سے واقفیت بھی نہیں ہے؟ تم واقف نہیں ہو، میں تو ہوں۔ جلدی کرو، چادر اوڑھو اور تیار ہو جاؤ۔ مجبوراً وہ مجھے ایک وارڈ میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ وہاں اس کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے پوچھا، آپ اسد کی کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حیرت ہے، اس کی بیوی تو ہسپتال میں ہے اور بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ تمہیں اسی کے پاس چھوڑ گیا ہے؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب وہ شخص ادھر ادھر ہوا تو میں ہسپتال سے نکل کر واپس گھر آ گئی۔ دروازے پر پہنچی تو ماں سے اسد گفتگو کر رہا تھا۔ کان لگا کر سننے لگی۔ ماں کہہ رہی تھی، زندگی بھر میں نے کہیں اسے اکیلے جانے نہیں دیا، ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، اور اب تم نے اسے اکیلے بھیج دیا۔ مجھے تو آنے دیتے، کیا کرتا؟ وقت ہی ایسا ہے کہ دیر نہیں کر سکتا۔ چلو اب میں تمہیں بھی لے چلتا ہوں۔ مجھے لگا جیسے ماں کو علم تھا کہ اسد پہلے سے شادی شدہ ہے، پھر بھی اس نے مجھے سوتن پر بیاہ دیا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اسے بتائے بغیر سوتن پر بیاہ دے۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور میں گھر سے کچھ دور خالہ کے گھر چلی گئی، جو میری والدہ کی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ میں نے جاتے ہی خالہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور دلاسا دے کر پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ انہیں ساری بات بتا کر کہا، اماں اور اسد نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں سوتن کے پاس ہسپتال جا کر رہنا نہیں چاہتی، بلکہ میں گھر ہی واپس جانا نہیں چاہتی۔ اسی وقت خالہ کا بھانجا آ گیا۔ اس نے خالہ سے کہا، اگر یہ گھر جانا نہیں چاہتی تو زبردستی نہ بھیجنا، ورنہ بڑا جھگڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ اسے میری ماں کے پاس بھجوا دو۔ تم پہلے اس کی والدہ اور خاوند سے بات کرنا، پھر اسی کے حوالے کرنا۔
خالہ جی ایک سیدھی سادھی عورت تھیں، انہوں نے اعتبار کر لیا اور اپنے بھانجے سے کہا، اچھا تو اسے اپنے گھر لے جا اور 2 دن بعد واپس لے آنا۔ وہ شخص جو کام کرتا تھا اس کا علم خالہ جی کو نہیں تھا۔ اس کا رابطہ ایسے گروہ سے تھا جو نوکریاں دلوانے کے بہانے غریب اور ضرورت مند خواتین کو بیرون ملک بھجواتے تھے، لیکن وہ انہیں وہاں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ اس شخص کا نام جمیل تھا۔ اس نے مجھے راستے میں کہا، تم اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، میرا بالکل دل نہیں چاہتا۔ کس کے ساتھ رہوں؟ ماں نے زبردستی اسد سے میری شادی کی ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے، ورنہ مجھے تو اس سے شروع دن سے نفرت ہے۔ میرے جواب میں وہ کہنے لگا، تو پھر ایسا کرو، گھر مت جاؤ اور میرے ساتھ چلو، وہاں اور بھی ضرورت مند عورتیں ہیں، ہم انہیں ملازمتیں دلواتے ہیں، میں تمہیں بھی ملازمت دلوا دوں گا، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی۔ جب کوئی عورت خوشحال ہو جاتی ہے تو وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے 2 دن بعد مجھے طلاق نامہ لا کر دیا کہ دیکھو یہ میرے شوہر نے دیا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور نکاح نامہ بھی تیار کروا لیا۔ کہا کہ تم میری بیوی بن کر ہی کسی دوسرے ملک جا سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، میں راضی ہو گئی۔ یوں میں اس کے ساتھ ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں میری جیسی بھی عورتیں تھیں۔ سبھی کو انہوں نے ملازمت کا جھانسا دیا تھا۔ جمیل نے مجھے ایک دوست کے گھر ٹھہرایا اور خود غائب ہو گیا۔ چند دن بعد آیا تو میں نے شکایت کی، وہ مجھے لے آیا۔ تب حقیقت کھلی کہ میں بردہ فروشوں کے ہاتھوں بک چکی ہوں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں بے سہارا تھی، اس ظلم کو برداشت کرنا تھا۔ جمیل کا ایک دوست علی تھا، اس کا گھر دیہات میں تھا، وہ دل کا اچھا آدمی تھا۔ جب اس نے مجھے روتے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم اس پر ظلم بند کرو اور اسے غلط راستے پر جانے پر مجبور نہ کرو، اگر اسے بیچنا ہی ہے تو میرے ہاتھ بیچ دو۔ جمیل نے جو رقم بتائی اس نے ادا کر دی اور مجھے اپنے ساتھ دیہات لے آیا جہاں اس کی بیوی اور 3 بیٹیاں تھیں۔ علی نے کہا، دیکھو یہ دنیا بری جگہ ہے اور ایک بے سہارا عورت کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں۔ اگر عزت کی زندگی چاہتی ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، سوتن اور میرے بچوں کو بھی قبول کر لو، ہو سکتا ہے تم سے میری اولاد نرینہ ہو جائے۔ کہانی یہاں تک پہنچی ہے کہ دھوکہ ہر طرف سے مل رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسما کے نصیب میں سکون کہاں تھا؟ کیا واقعی قسمت اس کے لیے کوئی نیا دروازہ کھولنے والی تھی؟ خیر، میں نے جواب دیا، تم نے بھی میرے ساتھ دھوکہ ہی کیا ہے۔ جو دھوکہ اسد اور میری ماں نے کیا وہی تم نے کیا ہے۔ سوتن مجھے برداشت نہیں تھی اور تمہاری عمر اسد سے بھی زیادہ ہے۔ علی بولا، دیکھو اسما، چاہو تو میں دوبارہ تمہیں جمیل کے حوالے کر سکتا ہوں، لیکن وہاں جس راستے پر وہ تمہیں چلائے گا وہ ٹھیک ہے۔ یہ اس زندگی سے عزت کی یہ زندگی بھلی نہیں ہے۔ میری بیوی نیک دل ہے، اسے میں نے سب بتا دیا ہے، وہ تمہیں قبول کر رہی ہے، تم کیوں اسے قبول نہیں کر سکتی؟ میں نے بہت سوچا، کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا، مگر چاہتی تھی کہ علی مجھے عمر بھر یوں ہی گھر میں پناہ دے دے تو میں رہ لوں گی اور اس کی بیوی کا بھی کام کاج میں ہاتھ بٹا دیا کروں گی، لیکن وہ یہ بات قبول کرنے پر راضی نہ تھا۔ کچھ ماہ بعد علی کے گھر رہی اور سوچتی رہی، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ بالآخر یہ عمر رسیدہ شخص مجھے اچھا لگنے لگا کیونکہ وہ واقعی اچھا انسان تھا۔ میں اس کی ماں کے ہمراہ علیحدہ کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی مجھے سمجھاتی کہ دیکھو میرے بیٹے کی بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی مزید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اس کی عمر ڈھل چکی ہے، اپنے شوہر سے کافی بڑی ہے اور اس کا آپریشن بھی ہو چکا ہے، مجھے اب علی کی دوسری شادی کرنی ہے، اگر تم مان جاؤ تو تمہیں سہارا مل جائے گا اور ہمیں بہو مل جائے گی، ہم سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ علی کی ماں کے روز روز سمجھانے پر بالآخر میرے دل پر اثر ہوا۔
پھر میں نے ان کی سادہ دلی اور اچھائیوں کو قریب سے دیکھ لیا تو اس گھر کو قبول کر لیا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یوں میری شادی علی سے ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ شادی کی تقریب منعقد کی، ولیمہ ہوا اور علی نے اپنی برادری میں مجھے اچھی طریقے سے متعارف کروا دیا۔ جب میں علی کے بیٹے کی ماں بن گئی تو اس گھر کے ہر فرد سے محبت ہو گئی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے بہت ہی زیادہ محبت دی تھی۔ سچ ہے کہ محبت میں ایسی طاقت ہے کہ ہر شے کو بدل دیتی ہے۔ سوتن کے بچے مجھ سے پیار کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے، تو مجھے بھی ان سے پیار ہو گیا۔ وہ میری ہر بات مانتے، میرا کام دوڑ دوڑ کر کرتے تھے۔ ایک بار میں بیمار پڑی تو سوتن کی بیٹیوں نے میری دیکھ بھال کی۔ جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہو گیا اور علی بیمار پڑ گئے، تب بھی بیٹیاں ان کا خیال رکھتیں اور مجھے کام نہ کرنے دیتیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں اسی گھر کی ہو کر رہ گئی۔ اب بیٹا جوان ہو گیا کہ اگر علی نہ ملتے تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ آج کم از کم محفوظ تو ہوں۔ بیٹی کی ماں ہونے میں مجھے جینے کا آسرا مل گیا۔ خوش ہوں کہ اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ کبھی ماں کی یاد آتی ہے تو دل دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے وہ جہاں ہوں خوش ہوں اور مجھے بھول کر بھی یاد نہ کریں، ورنہ جیسے اس کی یاد مجھے اداس کر دیتی ہے، میری یاد بھی اسے اداس ہی کرے گی۔ ناظرین، زندگی نے اسما کو کئی دھوکے دیے، لیکن آخرکار اسے ایک ایسا سہارا ملا جہاں عزت اور سکون نصیب ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شک اور دھوکہ انسان کی بنیاد ہلا دیتا ہے، لیکن صبر اور سچی نیت آخرکار نیا راستہ دکھا دیتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو عزت کی زندگی دے اور ہر مرد کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔